बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अजीब व गरीब सूरत हाल है। झूठ झूठ झूठ, किसी को नहीं मालूम कि सच क्या है। झूठ इतना बोलो कि सच नज़र आने लग जाए, और झूठ इतना बोलो कि सच गायब हो जाए। सच कहाँ है आवाम भी ढूंढ रही है, पीटीआई के वर्कर्स भी ढूंढ रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां भी ढूंढ रही हैं, और हुकूमत भी ढूंढ रही है, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा। इसलिए कि मौजूदा दौर में ज़माना ही ऐसा आ गया कि सोशल मीडिया ने वो जंग बर्पा की है कि जनाब भूल जाओ सब कुछ। अब मामलात क्या है? मामलात ये हो गए हैं कि जनाब जो मामला है वो ये है कि पाबंदी, गवर्नर राज या कि इमरजेंसी, और फिर कैदी नंबर 804 की रिहाई फ़िलहाल कोई नहीं। काल इस्लामाबाद की थी और डी चौक की नहीं। गलतफहमी हुई। ये किसने कहा? पीटीआई के एक बड़े लीडर ने ये बात कही है, लेकिन उस गलतफहमी का नतीजा किसे भुगतना पड़ा, ये भी तो बात है, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब इश्तिहारी नंबर 1 मुराद सईद यानी मोस्ट वांटेड, तो कहाँ है वो, कैसे मिलेगा, इसकी बात बताते हैं आपको। और फाइनल कॉल में जो तरबियत याफ्ता लश्कर भी शामिल था, ये किसने कहा, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात करते हैं कि फाइनल कॉल थी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए, लेकिन जो रिज़ल्ट निकला बग़ैर किसी मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाए, तनकीद किए या जो भी है, जो कुछ इस वक्त मतलब मौजूद है, जो हालात हैं उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट ऐसा निकला कि उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई। ये मैं बार बार व्लॉग में बता रहा हूँ, क्योंकि जो मामला हुआ आमने सामने हो गए, रियासत सामने आ गई और मुजाहिरीन सामने आ गए और डी चौक पहुँच गए। तो अब एक बड़े आदमी ने ये कह दिया कि जनाब डी चौक की तो कॉल ही नहीं थी, ये तो गलतफहमी हुई, कुछ कम्युनिकेशन का मसला है। और डी चौक पे वो जो मौजूद थे, जिनका दफ्तर करीब है, यानी ड्यूटीफुल सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब, वो कहते मैं सारा दिन वहाँ रहा, उनका दफ्तर था, उनकी लाइटें बुझा दी गई, उनको दफ्तर से निकाल दिया गया, फिर मैं वहीं फिरता रहा, फिर मुझे कहा गया यहाँ से निकल लो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, स्नाइपर देख रहा है। ओ भाई, अयूब खान ने कहा था, उनको पैगाम मिला था कि आपको गोली मार दी जाएगी। सदर अयूब खान, दादा हुजूर उमर अयूब खान, उनको पैगाम दिया गया था। फील्ड मार्शल जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने हंस के कहा था कि वो गोली नहीं बनी जिस पे मोहम्मद अयूब खान का नाम लिखा है। तो इसी तरह हामिद मीर साहब, वो गोली नहीं बनी आपके लिए, वो उस गोली पे नाम था शफीक लुंड का, जिसका आपने जिक्र किया, और वो बेचारा मारा गया। अगर आपके नाम की गोली होती तो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने आपको इतला दी वो आपको माफ़ कर देते? आगे भी आप गोली खा चुके हैं, तो आपको तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन बहरहाल आप मुझसे जूनियर हैं तो आपको मेरी बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, हामिद मीर साहब, आपने सब कुछ कहा, 3 4 5 लाशों की बात की, गोली चलने की बात की, लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि फ़ौजियों ने यानी फोर्सेस में जो जिन्होंने फायरिंग की वो फ़ौजी थे, कहीं आपने ये नहीं कहा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे शोर है वो सारा यही है कि पाकिस्तानी फ़ौज आवाम को सामने गोलियाँ चलाती रही, और आवाम जो है पाकिस्तानी, नहित्ते पाकिस्तानी, वो फ़ौज के टारगेट पर है, जिससे क्या होगा, फ़ौज का मोराल डाउन होगा, फ़िलहाल से लड़ाई होगी फ़ौज से, तो क्या कैदी नंबर 804 की रिहाई हो जाएगी? नहीं होगी। तो आप एक सहाफ़ी हैं, आप मौजूद थे, आप ये तो बात कर देते ताकि थोड़ा सा इब्हाम कम हो जाता। ये भी जिम्मेदारी है सहाफ़ी की, वो बताया कि हकीकत क्या थी, कौन था कौन नहीं था। अब हुकूमत ने भी ये कारनामा कर दिया, क्योंकि मैं कहता हूँ ना हमेशा कि नादान दोस्त हर तरफ होते हैं। हुकूमत ने भी, वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जारी कर दी गुस्से में, और उन्होंने कहा जनाब ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है और ऐसा नहीं है, ये है। मुराद सईद जो है उसको भी देखा गया है, वो सबसे इश्तिहारी नंबर 1 है, बल्कि मोस्ट वांटेड है।
تو ہم نے اس کو بھی مطلب اس کا بھی پیچھا کیا کہ بھائی پڑھیا کیوں نہیں اگر وہ تھا. اور ساتھ میں اس رپورٹ میں ایک بڑی لمبی چوڑی رپورٹ جاری ہوئی ہے, صبح تک آپ کے سامنے ہوگی, لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ وہ 1500 تربیت یافتہ لشکر لے کے آیا تھا لوگوں کا. میں مان لیتا ہوں, لیکن آپ 1500 نہیں کہہ رہے, غلط کہہ رہے ہیں. آپ کہیں 10,000 کا لشکر لے کے آیا تھا وہ, اس لیے کہ جب پشاور میں علی امین گنڈا پور نے کہا تھا تو گولی کا جواب گولی سے دینے کا کہا تھا. الجہاد کے وہاں نعرے لگے تھے, بشرا بی بی کی تقریب پہ بھی الجہاد کے نعرے لگے تھے, الجہاد الجہاد, اور رہائی کرانے چلے تھے عمران خان کی. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس تقریب میں, جو چونکہ الجہاد کا نعرہ مقبولیت نہیں حاصل کر سکا, اپنوں نے بھی اس کا برا منایا کہ بھائی اپنی حکومت کے خلاف اپنے ملک کی جہاد کرنے چلے ہو, تو وہ خاموش ہو گیا. لیکن حکومت بھی نہیں بتا رہی. کبھی حکومت اس کی بات کری جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 10,000 تربیت یافتہ لوگ ہیں, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا. تو 10,000 کہیں, آپ نے 1500 ڈال دیا. پھر وہ کہہ رہے آپ مراد سعید لے کے آئے تھے, مراد سعید دیکھے بھی گئے, تو بھائی گیا کہ تھے, پڑھیا کیوں نہیں گیا؟ پھر آپ کے خفیہ اداروں پہ, آپ کی ایجنسیوں پہ, آپ کے سب پہ حرف آئے گا. تو یہ وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے یہ بھی کوئی مزیدار نہیں ہے. اس سے بھی ابہام پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی کوئی کسی کو بھی نہ حکومتی حلقوں میں خوشی پیدا ہوئی, نہ مخالفین کو کوئی ڈر لگا, خوف لگا. حالانکہ سب کچھ ہوا, اور وہاں افغان بھی تھے, اور وہ تھے وہ جو تھے نا گڈ طالبان, ان کے لوگ بھی تھے, ان کے نمائندے بھی موجود تھے, اور پھر انہیں نشانے بھی لگائے, سب کچھ کیا. پھر انہیں آنسو گیس بھی پھینکی جو کہ سرکاری ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس موجود تھے کیونکہ سرکار ان کے پاس KPK کی تھی. بہت سی چیزیں, مشینری تھی, لوگ تھے, سب کچھ تھا. آپ اس کی بات کریں, لیکن یہ آپ بھی نے بھی وہی کام کر دیا جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, وہی بات آپ نے بھی کر دی. لاشیں کسی کو مل نہیں رہی, 5 ہوں یا 4 ہوں یا 1 ہو, ہے تو افسوسناک بات. کون ہے؟ یا تو کہنا کہ سب کے سب افغانی تھے, پاکستانی تھا ہی نہیں, ہم مان لیں گے, ہمیں کوئی افسوس نہیں, کیونکہ بھائی وہ کیوں حملہ آور ہوئے. لیکن اگر پاکستانی تھے تو ایک پاکستانی کی بھی جان گئی, تو ہے تو افسوسناک. حکومت کے لیے بھی افسوسناک ہے, مخالفین کے لیے بھی ہے, مظاہرین کے لیے بھی ہے, عام پاکستانی کے لیے بھی ہے. تو اس نظریے سے سوچیں کہ یہ ریاست آپ کی ہے, اسے پھولے پھلے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا. کیوں کہ آپ کے پرکھوں نے قربانیاں دے کر یہ ریاست حاصل کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم پہ ہی آنا پڑے گا, لڑائی مار کٹائی سے. اب وہ بات کرتے ہیں کہ جناب غلط فہمی ہوئی, مطلب یعنی میزائل جو ہے نا مس فائر ہو گیا, یعنی اتنا بڑا بات جو ہے, میں اس کو گولی نہیں کہہ رہا, گولی کا مس فائر ہو گیا, میزائل کا مس فائر ہو گیا. ایک بہت بڑا لشکر, بہت بڑی بات تھی, ڈی چوک پہنچنا, حکومت کری نہیں پہنچنے دیں گے, آپ پہنچ گئے. تو کال جو ہے وہ اسلام آباد کی تھی, ڈی چوک کی نہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ PTI کے ایک مرکزی لیڈر, اہم لیڈر, رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ہے, جو بہت سے بہتر ہیں. اور انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ دیکھیں ملاقاتیں ہو رہی تھی گوہر خان کی, اور 25 کے بعد ان کی بھی ملاقات نہیں. اگر گوہر خان نے آ کے بتایا کہ خان نے یہ کہہ دیا, تو وہ چیئرمین تھے موجودہ, تو ان کی بات تسلیم کرنی چاہیے, اور آئندہ بھی تسلیم کرنی چاہیے. اس غلط فہمی میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا, چاہے 1 ہو یا 278 ہو, جو کہ غلط ہے, لیکن کہیں سے نہیں مل رہی. لیکن 1 بھی ہے تو کیوں ہے؟ تو علی محمد خان کہہ رہے ہیں نقصان ہو گیا, اور اس کا پارٹی کو بھی نقصان ہے, لوگوں کو بھی نقصان ہے, کارکنوں کو بھی نقصان ہے. اور جو معاملہ ہوا, اگر سنگ جانی میں خان نے اجازت دے دی تھی کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں, تو وہیں بیٹھنا چاہیے تھا, پھر کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور آئندہ خان کی حکم کی پاسداری ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی عہدیدار ہو, وہ گور خان ہوں, بشرا بی بی ہوں, علیمہ خان ہوں, کوئی بھی ہو, ان کا کوئی بھی تعلق ہو PTI سے, عام کارکن ہو, تو اس کا عمل درآمد اس پہ ہی ہونا چاہیے. تو یہ کام غلط ہو گیا, اس کا ازالہ بڑی مشکل سے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جہاں بات کی بولی جا رہی ہو, مختلف کہہ کے اور لوگوں کو اکسایا جا رہا ہو کہ 278 مر گئے, جناب لطیف کھوسا جیسا ذمہ دار آدمی یہ کہہ رہا ہے, تو کتنی افسوسناک بات ہے. پھر مذاق تو بنتا ہے نا, پھر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہوتا. پھر جو کچھ لوگوں کی نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے, تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ یہاں پاکستان میں موجود ہیں, ہمارے ساتھی جرنلسٹ جو اسلام آباد میں موجود ہیں, جائے وقوع پہ موجود تھے, تو ان کو تو نظر نہیں آیا, ان کی نظر کمزور ہے. لیکن جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست بہت سے ہیں, جس میں طیب جلال خان صاحب بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, اصل حقائق چھپانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو ایسے بہت سے ہیں. تو
تو جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں، جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو باقی امریکہ میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، ان کی نظر بہت تیز ہے، دور کی نظر بہت تیز ہے. وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے یہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. جیسے عادل راجہ پھلجھڑی چھوڑتے ہیں، یا قاسم سوری نے ایک نئی بات کر دی کہ جناب بس وہ تو وہاں پہ سپرے کر دیا گیا اور ان کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہی ہو. تو ساری چیزیں غلط ہیں. ابہام کو ختم ہونا چاہیے، سیاست کو سیاست کی طرح کرنا چاہیے. اور پھر پارلیمنٹ کس لیے؟ ماشاءاللہ آپ کے اتنے بہت سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، تو پارلیمنٹ میں ہنگامہ کریں، اچھل کود مچائیں، وہاں کوئی نہیں روک سکتا اس چار دیواری کے اندر، آپ کا حق ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں بیٹھ کے لڑیں. لیکن مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس جگہ کیا جا رہا ہے. اب مراد سعید اگر آ گئے تھے یہاں 1500 بندے لے کے، اور آپ نے یعنی بقول وزارت خزانہ کہ ہم نے پرسوں بھی کیا، چیک بھی کیا کہ موجود تھے، شواہد موجود ہیں، تو بھائیو گیا کہ تھے، تو پھر سوال ہوئے گا پوری قوم کرے گی آپ سے، خالی پی ٹی آئی نہیں کریں گے، ہمارے جیسے صحافی بھی کریں گے، سب لوگ کریں گے، پوری قوم کرے گی کہ جناب اگر وہ لشکر لے کے آ گیا سی 1500 بندے لے کے تربیت یافتہ، تو پھر جناب آپ نے جانے کیسے دیا؟ آپ کے پاس فورسز تھی، پولیس تھی، ایف سی تھی، باقی لوگ تھے، ریزرو فورسز تھی، پھر 245 کے تحت فوج بھی آپ نے بلائی ہوئی تھی، چاہے اس کا آپ نے کوئی آگے استعمال نہیں کیا، لیکن بدنام تو وہی ہو رہی ہے. تو ایک ادارہ ہے جو منظم ہے، ایک ادارہ ہے جو بااعتماد ہے، ایک ادارہ ہے جو اقوام متحدہ بھی جس کو بلاتی ہے کہ اگر کہیں بھی بدامنی ہو تو اس میں امن قائم کرنے کے لیے وہ فوج ہے آپ کی. اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. ہاں غلطی کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ آپ ٹرولنگ شروع کر دیں، ادارے کی تباہی شروع کر دیں، لوگوں کی تباہی کر دیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کی عزتیں جو ہیں وہ خاک میں ملا دیں یا بے توقیری کر دیں. بے توقیری نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بینگ پاکستانی ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگ اس کو کریں. ہاں جہاں پہ اعتراض ہے آپ ضرور تنقید کریں، بات کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ جو ہے مقدس گائے ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، میں اس بات کا بالکل حامی نہیں ہوں، لیکن بات اتنی کی جائے جتنی ہضم ہو جائے. اب دیکھیں جو ابہام پیدا کیا گیا ہے ہر طرف سے، سب ذمہ دار ہیں، اس میں صحافی بھی ذمہ دار ہیں، خاص طور پہ وی لاگر ذمہ دار ہیں، جو انہوں نے بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صرف اپنے ڈالر کے چکر میں یا اپنے ریٹنگ کے چکر میں یا اپنے ویوز کے چکر میں بہت کچھ کر دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حکومت کو بھی سوچنا ہوگا، سیاسی پارٹیوں کو بھی سوچنا ہوگا، مل کے بات کرنی ہوگی. نہ ایمرجنسی لگ رہی ہے، نہ اپنا کیا کہتے ہیں گورنر راج ہو رہا ہے، اور نہ ہی تاثر ملا ہے وزارت داخلہ کے اس سے کہ وہاں گورنر راج لگ جائے گا یا ایمرجنسی لگ جائے گی یا جو بھی ہے تاثر ملا ہے. تو حکومت کا ایک کام ہے، یہ حربے استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن لگ اس لیے نہیں رہا کہ اتحادی جماعتیں بھی راضی نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے صاف کہا کہ ابھی تک مجھ سے بات نہیں ہوئی، جب بات کریں گے تو مشورہ بھی دیں گے، اس کے بغیر نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے کہا بدامنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، ملک میں استحکام ہونا چاہیے، چاہے قانون کے ذریعے ہو چاہے لاٹھی کے ذریعے ہو. تو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی. ایک ایسی جماعت نے جو جمہوری جماعت ہے، جو یوم تاسیس منا رہی تھی، اس موقع پر اس کے چیئرمین نے کہہ دیا کہ جناب استحکام پاکستان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یہ واضح پیغام ہے اس کا. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.